अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 18 जुलाई 2020 है और आज दिन है हफ्ते का। ये टॉप 10 विद GNM का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान और भारत के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल पर कशीदगी के हवाले से है। नाज़रीन किराम, भारत की जानिब से एक मरतबा फिर पाकिस्तान के निहत्ती शहरी आबादी को टारगेट किया गया है। बिला इश्तियाल फायरिंग करके 2 खवातीन को जख्मी कर दिया गया है। इससे पहले भी रोज़ाना की बुनियाद पर भारत बिला इश्तियाल फायरिंग करके पाकिस्तान की निहत्ती शहरी आबादी को टारगेट करता है। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई के अंदर भारतीय चौकियां तबाह हुई हैं और 2 भारतीय फौजियों के जख्मी होने की भी इतला सामने आ रही हैं। नाज़रीन किराम, भारत अब तक 1700 से ज़ायद बार सिर्फ 6 साढ़े 6 माह के अंदर पाकिस्तान की सरहदी हुदूद की खिलाफ वर्जी कर चुका है और इसमें निहत्ती शहरी आबादी को टारगेट किया गया, जिसमें तकरीबन 150 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए हैं और 20 से ज़्यादा लोग शहीद हो चुके हैं। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई के अंदर भी गुज़श्ता 6 साढ़े 6 माह के दौरान भारत के लगभग 50 से ज़्यादा फौजी ज़ख्मी हुए हैं और इसी तरह से भारत के 25 से ज़्यादा फौजी मारे गए हैं। नाज़रीन किराम, भारत बिला इश्तियाल फायरिंग लाइन ऑफ कंट्रोल पर इसलिए बढ़ा रहा है ताकि चीन के साथ भारत का जो तनाज़ा है उससे लोगों की तवज्जो हटाई जाए और सारा का सारा जो प्लान है भारत का कि चीन को यहाँ से हटाने और भगाने का एक ही हल है कि पाकिस्तान पर हल कर दिया जाए, पाकिस्तान पर हमला कर दिया जाए। इसके लिए वो कोशिशें कर रहा है। पाकिस्तान की फ़ौज तैयार है और वहाँ पर फ़ौज को अलर्ट किया हुआ है और भारत की हर मुमकिन जारहाना हमले का जवाब देने की तैयारियां की जा चुकी हैं। आगे बढ़े जाए काम, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये बलूचिस्तान से है। बलूचिस्तान के अंदर ईरान से मुत्तसिला सरहदी इलाका वाशिक का है, जहां पर एंटी नार्कोटिक्स की टीम पर हमला हुआ है, जिसमें 2 एहलकार शहीद हो गए हैं और 6 के करीब जख्मी हुए हैं। बलूचिस्तान के अंदर मंशियात स्मगलिंग का जो सिलसिला है, धंधा है, वो अफगानिस्तान से ईरान और दीगर मुल्कों को जाता है। इसलिए पाकिस्तान की सिक्योरिटी फ़ौज और इसी तरह से एंटी नार्कोटिक्स के जो इदारे हैं वो कार्रवाइयाँ करते रहते हैं, लेकिन ईरान के साथ जो मुत्तसिला सरहद है वहाँ पर कलभूषण यादव की बाकियात भी हैं, दहशतगर्द भी मौजूद हैं। कल हमने आपको खबर दी थी कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन से भारत के दहशतगर्द पाकिस्तान पर हमला कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान वहाँ पर दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन कर रहा है, भारतीय रॉ के मराकज़ को तबाह किया जा रहा है। इसलिए नाज़रीन किराम, अब बलूचिस्तान की सरहद से भी दहशतगर्दों ने एक्टिविटी शुरू कर दी है। अफ़वाज पाकिस्तान दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ हर जगह पर मुकाबला कर रही है और उन्होंने कहा है कि कलभूषण यादव और भारतीय रॉ की बाकियात को अफगानिस्तान से और दीगर पड़ोसी मुल्कों से और सरहदी इलाकों से हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाएगा। आगे बढ़े जाए काम, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है यह अफगानिस्तान से है। अफगानिस्तान के अंदर अमरीका और तालिबान के मबैन अमन एग्रीमेंट हुआ था। इसका अहम मरहला इंट्रा अफगान मुज़ाकरात का वो इसी महीने के आखिर तक शुरू होने हैं। इसके लिए तालिबान की जानिब से अब मुज़ाकराती टीम के सरबराह के तौर पर मुल्ला मोहम्मद उमर, जो तालिबान के बानी रहनुमा हैं, उनके साहिबजादे हैं मुल्ला मोहम्मद याकूब, जो इस वक्त तालिबान के आर्मी चीफ भी हैं, उनको मुज़ाकराती टीम का सरबराह बना दिया गया है। तालिबान ने कहा है कि मुल्ला मोहम्मद उमर के साहिबजादे और तालिबान के जंगजुओं के जो कमांडर इन चीफ़ हैं या आप कह सकते हैं आर्मी चीफ़ हैं, वो मुज़ाकराती टीम की क़यादत करेंगे और इंटर अफ़गान मुज़ाकरात के अंदर शरीक होंगे और जो अफ़गानिस्तान के अंदर सियासतदान हैं उनसे मामलात को तय किया जाएगा। जबकि नाज़रीन किराम, तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि सुबह बगलान से 53 के करीब काबुल इंतज़ामिया के पुलिस और फ़ौजी एहलकार सरेंडर हुए हैं, जिसमें साबिक पुलिस चीफ भी और इसी तरह से दीगर आला अफसरान भी शामिल हैं। इसके अलावा तालिबान का कहना है कि सुबह बल्क के अंदर भी 42 से 43 के करीब लोग सरेंडर हुए हैं। यूँ एक दिन के अंदर तालिबान के सामने मुख्तलिफ सूबों से 120 से ज़ायद एहलकार सरेंडर हुए हैं। काबुल हुकूमत शदीद परेशान है कि क्यों उनके एहलकार उनकी वफादारी छोड़कर तालिबान के साथ शामिल हो रहे हैं, जबकि तालिबान ने दावा किया है कि मुख्तलिफ सूबों के अंदर कार्रवाई के दौरान तालिबान ने 32 से ज़ायद काबुल इंतज़ामिया के एहलकारों को मार डाला है। और कल तालिबान के खुफिया इदारों के जो कमीशन है उसने एक रिपोर्ट भी जारी की थी और कहा था कि अगर निहत्ती शहरी आबादी को टारगेट करना बंद ना किया गया
تو پھر طالبان نے کہا کہ کابل انتظامیہ کے خلاف بڑے بڑے حملے بھی ہو سکتے ہیں۔ کام جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ مقبوضہ کشمیر سے ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے اندر ڈسٹرکٹ شپیاں ہے جہاں پر بھارت کی درندہ غاصب فوج نے آج صبح سویرے سرچ آپریشن اور انکاؤنٹر کے نام پر 3 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 7 کشمیری نوجوانوں کو شہید کیا جا چکا ہے اور اسی طرح سے اب تک رواں ماہ صرف 17 دنوں کے اندر تقریباً 28 کے قریب کشمیری نوجوانوں کو شہید کیا جا چکا ہے، جبکہ گزشتہ ماہ 60 کشمیری نوجوانوں کو شہید کیا گیا تھا۔ مسلسل بھارت کی درندگی کشمیریوں کے خلاف بڑھ رہی ہے، لیکن دنیا پھر بھی خاموش ہے۔ لیکن اچھی بات ناظرین کرام یہ ہے، اور جو انتہائی حوصلہ افزا بات ہے، کہ کشمیر کے فریڈم فائٹرز اور مجاہدین بھی بھارتی درندہ فوج کو سبق سکھا رہے ہیں۔ اب تک 23 سے زائد بھارت کے فوجی اہلکار رواں ماہ مارے جا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ امر ناتھ ایک ہندوؤں کی مقدس یاترا ہے، وہاں عبادت گاہ ہے، وہاں پر وہ جاتے ہیں۔ بھارتی پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ مجاہدین اسے اڑانا چاہتے تھے، اس منصوبے کو ناکام بنا دیا ہے۔ حالانکہ ناظرین کرام مودی کے یاروں کے خلاف اور بی جے پی کے خلاف کشمیر کے اندر مجاہدین کا آپریشن تیز ہو چکا ہے۔ آگے بڑھ لیتے ہیں ناظرین کرام جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے یہ چین اور بھارت کے درمیان لداخ کے اندر جاری تنازع کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے دورہ کیا تھا کل لداخ کا۔ انہوں نے دنیا کو اور اپنی عوام کو اور قوم کو ایک مرتبہ پھر اصل سچ اور بتایا ہے، جو درست بات ہے وہ بتائی ہے، اور مودی حکومت کے جو جھوٹ ہے یا میڈیا کا جھوٹ ہے اسے بے نقاب کیا ہے۔ ناظرین کرام راج ناتھ سنگھ نے دورے کے دوران کہا کہ اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ چائنا اپنی فوجیں کب پیچھے ہٹاتا ہے، کب پوزیشنیں چھوڑتا ہے، لیکن ہم مذاکرات کر رہے ہیں، بات چیت جاری ہے۔ ناظرین کرام ہم آپ کو پچھلے 2 ہفتے سے بتا رہے ہیں کہ بھارتی میڈیا جھوٹ بول رہا ہے، چائنا نے فوجیں پیچھے نہیں ہٹائی ہیں، اور اب تو بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ بھی اقرار کر چکے ہیں کہ گارنٹی نہیں ہے کہ چائنا اپنی فوجیں پیچھے ہٹائے گا یا نہیں ہٹائے گا۔ اسی طرح سے بھارتی جو آرمی ہے ان کا ایک تازہ بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ آنے والے 10 دنوں کے اندر چائنا اپنی فوجیں مزید پیچھے ہٹا لے گا، لیکن ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ لداخ کے اندر فوجیں پیچھے نہیں بلکہ بڑھائی جا رہی ہیں، پوزیشنیں سنبھالی جا رہی ہیں، تعمیراتی کام بنکر چیک پوسٹیں قائم کی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام فورن پالیسی میگزین ہے اس نے رپورٹ دی ہے کہ اگر بھارت کو چائنا کے ساتھ جیتنا ہے تو روس کے بلاک سے نکل کر امریکہ کے بلاک میں داخل ہونا ہوگا۔ روس سے $2.5-3 ارب کا حال ہی میں اسلحہ بھارت نے خریدا ہے۔ اگر یہی اسلحہ امریکہ سے خریدا جاتا تو شاید امریکہ چائنا کے مقابلے میں بھارت کی زیادہ مدد کرتا۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جو وائٹ ہاؤس کی ترجمان ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ٹرمپ انڈیا اور چائنا کے مابین تعلقات بہتر کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ آگے بڑھ لیتے ہیں کام جو آج کی 6ٹی بڑی خبر ہے یہ لیبیا اور ترکی سے ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردگان نے لیبیا کے اندر مصر کی فوجی مداخلت کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ مصر لیبیا کے اندر فوجیں داخل کرنے سے باز رہے ورنہ مصر کو بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اس کے علاوہ ترک صدر رجب طیب اردگان نے متحدہ عرب امارات کا لیبیا کے اندر جو کردار ہے اسے قزاقوں سے تشبیہ دی ہے اور کہا ہے کہ جس طرح سے چور ڈاکو لٹیرے آ کر ملکوں کو لوٹتے ہیں اسی طرح سے UAE باغی ہفتر کے ساتھ مل کر وہاں پر لوٹ مار اور لوگوں کو نقصان پہنچانے میں ملوث ہے۔ ناظرین کرام آپ جانتے ہیں لیبیا کے اندر ترک فوجیں وہاں کی منتخب فائز السراج کی حکومت کو سپورٹ کر رہی ہیں اور اقوام متحدہ نے بھی لیبیا کی اس حکومت کو تسلیم کر رکھا ہے، جبکہ باغی ہفتر کے جنگجوؤں کو UAE، مصر، فرانس، روس اور اسرائیل وغیرہ سپورٹ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں پر حالات مزید کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں۔ آگے بڑھ لیتے ہیں کام جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ دریائے نیل پر اسرائیلی سازش کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام آپ جانتے ہیں عرب ملکوں کے اندر بالخصوص مشرق وسطیٰ کے اندر اسرائیل گریٹر اسرائیل منصوبہ بنا رہا ہے اور اس کے لیے کوششیں کر رہا ہے۔ اسرائیل کا ہدف اور پلان ہے، یہودیوں کا صہیونیوں کا خواب ہے کہ دریائے نیل سے دریائے فرات تک کا علاقہ سارا کا سارا اسرائیل ہونا چاہیے۔ جب تک گریٹر اسرائیل نہیں بنے گا یہودیوں کو دنیا سے ذلت سے چھٹکارا بھی نہیں ملے گا، ان کا مسیحا دجال بھی نہیں آئے گا۔ یہی وجہ ہے ناظرین کرام مختلف ملکوں کے اندر اسرائیل کے یہودی سازشیں تیز کیے ہوئے ہیں۔ ایتھوپیا جو اس وقت ریڈ سی پر واقع ہے اور افریقہ کا ملک ہے جہاں سے نہضہ ڈیم ایک بہت بڑا ڈیم نکل رہا ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ دریائے نیل جو اس وقت سوڈان سے، ایریٹریا سے، ایتھوپیا سے اور مصر وغیرہ سے گزرتا ہے،
تو یہ وہاں کے لوگوں کے لیے کروڑوں لوگوں کے لیے ایک طرح سے بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ دریائے نیل کا آغاز ایتھوپیا سے ہوتا ہے، بہت سی دریائیں یا چشمے وہاں سے نکل کر دریائے نیل کو بناتے ہیں۔ ایتھوپیا کے اندر وہاں پر نہضہ ڈیم بنایا جا رہا ہے جس پر سوڈان اور مصر کے درمیان اختلافات بھی ہیں۔ اب اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل کے یہودی ایتھوپیا کے ساتھ تعلقات بڑھا رہے ہیں تاکہ مصر کے لوگوں کو دریائے نیل کے پانی سے، سوڈان کے لوگوں کو دریائے نیل کے پانی سے محروم کر دیا جائے۔ یہاں تک کہ ناظرین کرام دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ، وزرائے اعظم اور اعلیٰ عہدیدار ایک دوسرے کا دورہ بھی کر چکے ہیں، اور ایتھوپیا کے اندر اسرائیل اس لیے وہاں پر اپنا کنٹرول بڑھا رہا ہے تاکہ افریقہ پر وہ بالادستی حاصل کر سکے اور مسلمانوں کا جو ریڈ سی ہے، سعودی عرب وغیرہ یہاں کے سے جو وسائل گزرتے ہیں ان پر کنٹرول حاصل کیا جا سکے۔ آپ جانتے ہیں ایتھوپیا جسے ماضی میں حبشہ کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پہلی ہجرت مسلمانوں نے اسی ملک ایتھوپیا کی طرف کی تھی۔ اب وہاں پر 30 سے 40% مسلمان ہیں اور باقی 50% کے قریب عیسائی ہیں، اور وہاں ان کے درمیان اختلافات بھی جاری رہتے ہیں، جبکہ ڈکٹیٹر عبد الفتاح السیسی اور دیگر کٹھ پتلی حکمران بھی اسرائیل کے ساتھ تعلقات بڑھانے میں مصروف ہیں اور عوامی مفادات کو پاؤں تلے روند رہے ہیں۔ آگے بڑھ لیتے ہیں کام جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے، یہ اسرائیل اور ایران کے درمیان سائبر حملوں کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کام تازہ ترین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل کے اندر جو بڑے بڑے پانی کے ذخائر تھے، کنویں تھے، ان پر سائبر حملے ہوئے ہیں جس سے اسرائیل کے جو پانی کے ذخائر ہیں ان کو کافی نقصان ہوا ہے۔ 3 ماہ کے اندر یہ تیسرا بڑا سائبر حملہ ہے۔ اس سے پہلے ایران کے اندر بھی سائبر حملے ہوتے رہے ہیں۔ ایران نے الزام عائد کیا تھا کہ یہ حملے اسرائیل کروا رہا ہے۔ یوں کہا جاتا ہے کہ اسرائیل اور ایران ایک دوسرے کے خلاف اب سائبر حملے کر کے ایک دوسرے پر سبقت لینے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ ایران کے اندر مظاہرین کو روکنے کے لیے پولیس کو الرٹ کر دیا گیا ہے۔ مختلف شہروں کے اندر انٹرنیٹ کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ وہاں غربت اور مہنگائی بڑھ رہی ہے اور عوام کی مدد کے لیے حکومت کچھ نہیں کر رہی ہے۔ آگے بڑھے جیسے کام جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے، یہ اسلامی ملک سوڈان سے، لبنان سے اور مصر سے ہے۔ ناظرین کام سوڈان کے اندر وہاں کی عبوری فوجی حکومت نے قوانین کے ساتھ چھیڑ خانی کی ہے جس میں اسلامی قوانین میں تبدیلیاں کرنے کی باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ وہاں پر مرتد کی سزا کو ختم کیا جا رہا ہے، خواتین کو روشن خیال بنانے کے لیے نئے قوانین لائے جا رہے ہیں جس کے خلاف وہاں پر احتجاج ہو رہا ہے اور لوگوں نے نئی تبدیلیوں کو مسترد کر دیے ہیں۔ لبنان کے اندر معاشی حالات ابتر ہیں اور لوگ سڑکوں پر ہیں۔ کل جمعے کے روز مختلف شہروں میں بڑے بڑے مظاہرے ہوئے ہیں۔ 1.5 سے 2 ماہ ہو چکے ہیں۔ لبنان کے اندر حالات بہت زیادہ کشیدہ ہیں۔ کہا جاتا ہے پراکسی وار کے اندر وہاں حزب اللہ کی تنظیم موجود ہے جس کی وجہ سے وہاں حالات زیادہ خراب ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کام مصر کے شہر اسکندریہ کے اندر کہا جاتا ہے لوگوں کے گھروں کو تباہ کرنے کے خلاف وہاں عوام سڑکوں پر ہیں اور مصر کی ڈکٹیٹر فوج کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ آگے بڑھ لیتے ہیں کام جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے، یہ UAE کے خلاف فرانس کی عدالت میں، بالخصوص جو UAE یعنی متحدہ عرب امارات کے جو ولی عہد ہیں محمد بن زائد، ان کے خلاف فرانس کی عدالت میں ایک مقدمہ دائر کر دیا گیا ہے جس میں یمن کے اندر جنگی جرائم میں محمد بن زائد کے کردار کے بارے میں گفتگو کی جا رہی ہے کہ محمد بن زائد یمن کے اندر جنگی جرائم میں ملوث ہیں، ان کو عالمی عدالت سے سزا دینی چاہیے۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یمن کے اندر کس طرح سے یمنی عوام کا قتل عام کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ کینیڈا کے اندر مقیم سعودی عرب کے انٹیلیجنس اداروں کے ایک انتہائی اعلیٰ اہلکار جس کے پاس سعودی شاہی خاندان کے بہت سے راز بھی ہیں، ان کو کینیڈا سے ترکی سفر کرنے کے لیے مجبور کیا جا رہا تھا۔ ان کا نام سعد بتایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے جس طرح سے جمال خاشقجی کو امریکہ سے ترکی لایا گیا، پھر وہاں سے سعودی عرب کے ذریعے سے قتل کروا دیا گیا، اسی طرح سے کینیڈا کے اندر مقیم اس اعلیٰ جو سیکیورٹی اہلکار تھا انٹیلیجنس اداروں شاہی محل کے انتہائی اہم رازوں سے واقف ہے، اسے بھی ترکی سفر کرنے کے لیے مجبور کیا جا رہا تھا، لیکن اس نے سفر کرنے سے احتیاط برتی اور اب بھی سعودی حکومت کینیڈا سے مطالبہ کر رہی ہے کہ اسے جلد سے جلد سعودی عرب کے حوالے کیا جائے۔ بہرحال ناظرین کام دنیا بھر سے تھے آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔